अब ये हक खतीब साहब हैं जी, अब इनकी आप शोबदाबाजियां देखेंगे तो कभी जो है ना ये मुंह से कीले निकाल रहे हैं, कभी आंख से जो है वो जंजीरियां निकाल रहे हैं, कभी तरह तरह की हरकत। अब बंदा कहता है यार ये कैसे मुमकिन है? ओ भाई, जो शोबदाबाजी है वो शोबदाबाजी होगी। हम इसको शोबदाबाजी इसलिए कह रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद की बहुत बड़ी गद्दी गोल्डा शरीफ, उनके जी जो है वहां पर सजादा नशीन वो किस अंदाज से शादियों ब्याहों पर कंजरों को नचाते हैं और मरासियों को बुलाकर जो है वो कब्रों के इर्द गिर्द भंगड़े डलवाते हैं। ये देख लें, आपके सामने बिल्कुल वीडियो के अंदर भंगड़े डाले जा रहे हैं। तो अमल के अंदर ये खोटे तो थे ही थे, अब आगे देखें अकीदे में भी कैसे खोटे हैं। ये देखें जी, फजलुर रहमान जो देवबंदी है कटर किस्म का, ये इनके जी पास आया हुआ है। ये गोल्डा शरीफ के पीर जो है इसके पास जो है वो बड़े बादब होकर बैठे हुए हैं। और वो जो हनीफ कुरैशी है जिसको आए दिन मरोड़ पड़ा रहता है, वो जी दासलामी ने ये कर दिया, दासलामी ने वो कर दिया, और मरना बोलना इन 2 नंबर पीरों के खिलाफ, बोलना गोल्डा वालों के खिलाफ, बोलना ये हक खतीब के खिलाफ। हक खतीब की तो बड़ी तू चुमियां चाटियां ले रहा है, हक खतीब के आगे तो तू बड़ी लेटियां ले रहा है। कि इस बंदे की अगर आप लिटें देखें तो वो कंधे से नीचे जा रही हैं, जो कि बिल्कुल खिलाफ शरअ है, और ये औरतों से मुशाबहत है, और औरतों से मुशाबहत जो है वो हराम है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5885 है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 नंबर और जाली पीरों के हवाले से आज इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले हम इंशाअल्लाह हकीकी जो अल्लाह के वली हैं उनके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह के हकीकी वली कौन होते हैं, उनकी तारीफ क्या है, उनकी पहचान कैसे होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह ऑटोमेटिकली आप लोगों को 2 नंबर और जाली पीरों की खुद ब खुद पहचान हो जाएगी। कि कायदा है तुअरफुल अशियाउ बिअज़दादिहा, कि चीज़ें अपनी ज़िद्दों के साथ पहचानी जाती हैं। कि जब दिन और उजाले के हवाले से हम अच्छी तरह जान लेंगे तो रात और अंधेरे के हवाले से हमें जानने में दिक्कत नहीं होगी, हम उसको खुद ब खुद पहचान लेंगे। तो इसी तरह जब हम अल्लाह के वलियों को जान लेंगे तो हमें लामुहाला तौर पर 2 नंबर और जाली पीरों की पहचान हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 और 63 में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, खबरदार कि अल्लाह के जो वली हैं, जो औलियाउल्लाह हैं, उनको ना खौफ होगा, ना उनको डर होगा। यहाँ पर औलियाउल्लाह के लिए जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के करीबी बंदे हैं, अल्लाह के इनामो इकराम से नवाजे गए जो बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको ये बशारत अता फरमा रहा है कि अल्लाह ने उनसे खौफ को भी दूर कर दिया, उनसे गम को भी दूर कर दिया। अब ये लोग कौन हैं? ये औलियाउल्लाह कौन हैं? ये बरगुज़ीदा लोग कौन हैं? ये अल्लाह के करीबी लोग कौन हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अगली आयत जो मुत्तसिलन आयत है उससे ही इन लोगों की वजाहत कर दी, इन लोगों की तारीफ बयान कर दी, ताकि कोई धोखा ना खाए, कोई मुगालते में ना रहे, और 2 नंबर और जाली पीरों के ऊपर इस तरह की आयात को चिस्पा करके उनकी शाने ना बयान करे। तो अल्लाह ने मुत्तसिलन फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग कि जो ईमान लाए, यानी तमाम तर अकायद दीनिया को जिन्होंने दिलो जान से तस्लीम किया, व कानू यत्तकून, और उन्होंने तकवा इख्तियार किया, यानी वो शरीयत के ऊपर चले, शरीयत के तमाम अवामिर और नवाही, यानी जितनी चीज़ों का शरीयत ने हुक्म दिया उनको वो बजा लाए, जितनी चीज़ों से मना किया उनसे वो रुक गए। और ये बगैर इल्म के ये मुमकिन नहीं कि जाहिल बंदे को ये पता ही नहीं है कि शरीयत ने किस चीज़ से मना किया, किस चीज़ को करने का हुक्म दिया, तो वो कानू यत्तकून के अंदर कभी भी आ सकता नहीं है। तो यहां से वह कानू यत्तकून से यह भी पता लगा कि अल्लाह के वली का आलिम होना भी जरूरी है, कि वो आलिम शरीयत होगा, आलिम शरीयत के साथ फिर आमिल शरीयत भी होगा, तब जाकर वो वकानू यत्तकून की लिस्ट में शामिल होगा। तो अल्लाह ने कितनी जामे माने तारीफ कर दी कि वो लोग कि जो ईमान लाकर शरीयत मुहम्मदिया के पैरो हुए, शरीयत मुहम्मदिया पर उन्होंने कामिल तौर पर उन्होंने उसकी पैरवी की, तो वो लोग औलियाउल्लाह हैं, वो लोग अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिर की आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, ऐ लोगो सुन लो, बेशक अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से उलमा ही डरते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस आया मुबारका में हसर कर दिया, यानी हकीकतन खशियत इलाही अगर किसी में पाई जाती है
تو وہ عالم میں پائی جا سکتی ہے. ہاں سب علماء میں پائی جائے یہ ضروری نہیں، یہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ اگر پائی جائے گی تو وہ عالم ہی میں حقیقی خشیت الہی پائی جائے گی. وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی ذات سے اور اللہ کی صفات سے آگاہ ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر خشیت بڑھتی جاتی ہے، تقوی بڑھتا جاتا ہے، خوف خدا بڑھتا جاتا ہے، اللہ سے حیا بڑھتی جاتی ہے، رسول اللہ سے حیا بڑھتی جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر حقیقی کوئی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں تو وہ علماء ہیں. تو یہاں سے بھی پتہ لگا کہ تقوی اسی کا ہوگا جس میں خشیت الہی ہوگی، اور خشیت الہی علماء ہی میں ہوتی ہے. تو پتہ لگا اللہ کے ولی کا عالم ہونا بھی شرط ہے. جاہل بندہ نہ وہ خشیت الہی پا سکتا ہے نہ وہ تقوی پا سکتا ہے، کہ یہ سب چیزیں علم پر منحصر ہیں، اور بغیر علم کے ان تمام چیزوں کی شناخت نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا اللہ کا ولی کبھی بھی جاہل بندہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عالم ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ تقوی اور خشیت والا ہونا بھی لازم ہے اللہ کے ولی کے لیے. کہ ایک بندہ عالم تو ہے، ایمان بھی لاتا ہے، تمام تر عقائد کو جانتا بھی ہے، تمام تر مسائل کو بھی جانتا ہے، اوامر و نواہی کو بھی جانتا ہے، لیکن باعمل عالم دین نہیں ہے، بے عمل ہے، تو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا. کہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ کی آیت کے تحت وہ شخص جو ہے یہاں خارج ہو جائے گا. تو پتہ لگا کہ ایک تو وہ بندہ ایمان والا ہو، دوسرا وہ بندہ تقوی والا ہو، اور تقوی اور خشیت بغیر علم کے نہیں آ سکتی. تو یہ تینوں چیزیں جس میں جمع ہو جائیں گی، ایمان، شریعت کی اتباع اور علم دین، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا. ہم اسے حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. تو جب ہم یہ چیزیں اپنے سامنے رکھیں گے تو جعلی پیروں کی بالکل پہچان ہو جائے گی، اور ہمیں اس کی پہچان میں ذرا برابر دقت نہیں ہوگی. علم الکلام کی ایک کتاب شرح عقائد نصفیہ، اس کے صفحہ نمبر 177 مکتبہ رحمانیہ لاہور، اس کے اندر ولی کی تعریف جو ہے وہ لکھی ہے کہ الولی هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ، کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی ذات کو پہچاننے والا ہو، عارف باللہ ہو، اور اللہ کی صفات کو بھی پہچاننے والا ہو، بحسب ما یمکن، یعنی کہ جتنا ممکن ہے اللہ کی ذات کو پہچاننا اور اللہ کی صفات کو پہچاننا، اور جتنا ممکن نہیں ہے ظاہری بات ہے اس کا وہ مکلف بھی نہیں ہے. جتنا ممکن ہے اللہ کی ذات کو پہچاننا اور اللہ کی صفات کو پہچاننا، اتنا وہ اللہ کی ذات اور صفات کو پہچاننے والا ہو. المواظب علی الطاعات، یعنی وہ طاعات کے اوپر، عبادات کے اوپر مواظبت کرنے والا ہو، یعنی اس کو جب بھی دیکھیں وہ عبادت الہی میں مشغول ہو، یعنی اس کا اکثر وقت عبادات الہی میں گزرے، وہ مواظبت کرنے والا ہو. المجتنب عن المعاصی، اور وہ گناہوں سے بچنے والا ہو. المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، اور وہ بچنے والا ہو، اعراض کرنے والا ہو لذتوں اور شہوتوں کے اندر منہمک اور مستغرق ہونے سے، یعنی کہ وہ لذتوں میں، دنیاوی لذتوں میں نہ پڑا ہوا ہو، اور وہ شہوات، دنیاوی شہوتوں کے اندر، دنیاوی چاہتوں کے اندر، دنیاوی لذتوں کے اندر نہ منہمک ہو. ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب کو جب بھی دیکھیں حضرت جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے اندر مستغرق نظر آتے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ بندہ اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے کوشاں ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے فکر مند ہے، حضور سرور کونین کی امت کے لیے یہ فکر مند ہے، حضور کی امت کے لیے یہ بندہ کوشاں ہے، حضور کی امت میں پھیلنے والے فتنوں کے حوالے سے یہ بندہ خوف زدہ ہے، یہ بندہ پریشان ہے. ایسا نظر نہ آ رہا ہو، بلکہ ایسا لگ رہا ہو کہ پیر صاحب کو تو بس دنیا کی پڑی ہے، پیر صاحب کو تو بس پیسے کی پڑی ہے، ارد گرد پیسوں کا ہجوم ہے، ارد گرد جو ہے وہ مریدوں کا ہجوم ہے، اور وہ جو ہے پیسے نچھاور کر رہے ہیں، اور پیر صاحب کے سامنے ناچ گانا ہو رہا ہے، پیر صاحب کے سامنے طرح طرح کی غیر شرعی حرکات ہو رہی ہیں، جس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ دنیاوی لذات اور شہوات میں منہمک ہے، یہ اس میں مستغرق ہے، یہ اس میں ڈوبا ہوا ہے. اس بندے سے ذرا برابر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تبارک تعالیٰ خوف جھلک نہیں رہا. تو یہ اللہ کے ولی کی تعریف بیان کی، فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہوگا، اس کی صفات کو پہچانتا ہوگا جتنا ممکن ہوگا، اور وہ جو ہے تمام گناہوں سے بچنے والا ہوگا. اسی طرح دنیاوی شہوات اور لذات میں بھی غرق ہونے سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہوگا. تو یہ اللہ کے ولی کی تعریف ہے جس سے ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور یہ بندہ جال سازی سے کام لے رہا ہے، یہ نقالی کر رہا ہے، یہ نقلی پیر ہے، 2 نمبر پیر ہے، یہ اللہ کا حقیقی ولی
نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب آپ ان تینوں آیات پر تفکر کریں گے، غور کریں گے، سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 یعنی 28، ان تینوں کے پر جب آپ تفکر کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کی، اپنے برگزیدہ بندے کی، اپنے قریبی بندے کی پہچان کے اندر یہ تعریف کے اندر کلمات نہیں کہے کہ وہ کرامتیں دکھانے والا ہوگا۔ اگر تو وہ اس طرح کے افعال کرے یعنی کرامات دکھائے تو اس کو اللہ کا ولی مان لینا، اگر وہ کرامت نہ دکھائے تو چاہے جتنا مرضی نیک ہو، چاہے وہ جتنا مرضی پارسا ہو، چاہے وہ جتنا مرضی عالم شریعت ہو، عامل شریعت ہو، عامل بالسنہ ہو، تو اس کو جو ہے وہ بالکل اللہ کا ولی نہ ماننا۔ تو کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کے لیے کرامت کو شرط نہیں قرار دیا۔ دیکھیں، معجزہ جو ہے یہ نبی کو نبی بیان کرنے کے لیے یہ شرط ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نبی جو ہے جب وہ نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں تو اس کے اس بات کے لیے وہ معجزے کا اظہار فرماتے ہیں تاکہ نبی اور غیر نبی میں اور جھوٹے نبی میں فرق ہو جائے۔ کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے کہ جب وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ معجزہ دکھائے، اگر وہ معجزہ نہیں دکھا سکے گا تو یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہوگا۔ تو اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی صداقت بیان کرنے کے لیے وہ معجزہ دکھاتے ہیں، یہ ان کی نبوت کے لیے شرط ہوتا ہے کہ وہ معجزہ دکھائیں، جبکہ اللہ کے ولی کے لیے اپنی ولایت کو ثابت کرنا یہ کہیں ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر چونکہ اس کا اعزاز ہوتا ہے تو کئی دفعہ اس ولی کا مرتبہ جو ہے وہ ولایت سے کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو دنیاوی ایک جو ہے وہ عزت ملتی ہے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنی کرامات کو چھپاتے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں الکرامات حیض الرجال، کہ جو کرامات ہیں وہ ولیوں کے چھپانے کی چیز ہیں۔ تو کرامت جو ہے یہ ولی کے لیے ضروری نہیں ہے، جبکہ آج کل ہمارے لوگوں نے کرامت کو معیار بنا دیا ہے، اور پھر کرامت بھی وہ جو ان کی عقل میں اس انداز سے آئے کہ واہ 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 پیر صاحب نے یہ کر دیا، پیر صاحب نے وہ کر دیا، پیر صاحب نے ایسا کہہ دیا تو ویسا ہو گیا۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں ان لوگوں نے نشانی رکھی ہوئی ہے کہ جو اس طرح کا خرق عادت کام کر دے گا، خلاف عقل کام کر دے گا، خلاف عقل بات کر دے گا، تو وہ جو ہے وہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ بہت پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے، اور اس کے فوراً جو ہے وہ قدموں میں گر جائیں گے اور اس کے جو ہے وہ پاؤں کو چومیں گے اور طرح طرح کی حرکات جو ہے وہ کریں گے جو خلاف شرع ہوں گی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ولی کے لیے کرامت دکھانا کوئی شرط نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کو اس معیار پر پرکھیں گے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والا ہو، کہ تمام کے تمام ضروریات دین پر وہ دل و جان سے یقین رکھتا ہو، اور اس کے بعد وہ اہل تقوی ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگاری والا ہو، خشیت الہی والا ہو، اور وہ بغیر عالم ہونے کے ممکن نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو اس شخص کا ولی ہونا ممکن ہے اور اس کے اوپر حسن ظن رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ان تمام چیزوں سے ہٹ جائے گا، ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی ہٹ جائے گا، تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس پر میں ایک جزیہ بیان کروں گا کہ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر فرماتے ہیں لو رأیت شیخا یطیر فی الہوا او یمشی علی البحر او یاکل النار او غیر ذلک وهو یترک فرضا من فرائض اللہ تعالی او سنتا من السنن عامدا فاعلم انه کذاب فی دعواہ وليس فعله کرامتا بل هو استدراج نعوذ باللہ منہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو دیکھے کسی پیر کو کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، یا وہ پانی پر چلتا ہے، یا وہ آگ کو کھاتا ہے، یا اس کے علاوہ تم اس کی خرق عادت خلاف عادت معاملات دیکھو، حالانکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کسی ایک فرض کو ترک کرنے والا ہے، کسی ایک فرض کو، تمام فرائض کو نہیں، کسی ایک فرض کو ترک کرنے والا ہے، یا حضور کی سنتوں میں سے کسی ایک سنت کو بھی ترک کرنے والا ہے جان بوجھ کر، فاعلم، تو جان لے۔ امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں جان لو کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، یعنی وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اس لیے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں اس لیے پانی پر چل رہا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، منہ میں انگارہ ڈال لیتا ہے، انگاروں پہ چلتا ہے، انگارے کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اس طرح کی خرق عادت اور خلاف عادت معاملات کرتا ہے، حالانکہ وہ فرائض میں سے کسی فرض کو چھوڑ رہا ہے، پانچوں نمازیں میں سے ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، یا واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، یا حضور کی سنتوں کا تارک ہے کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، انگوٹھیاں کئی پہنی ہوئی ہیں، زلفیں جو ہیں اس نے کندھوں سے نیچے لٹکائی ہوئی ہیں، اور اس طرح کے معاملات کر رہا ہے، واضح طور پر سنت کا تارک ہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں فاعلم، تو جان لے انہو کذاب فی دعواہ، کہ وہ اپنے دعوے میں
झूठा है, कज़्ज़ाब है, वो झूठ बोल रहा है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। कहा कि ये जो फिर ये अफआल दिखा रहा है, पानी पर चल रहा है, हवा में उड़ रहा है और इसी तरह अंगारे खा रहा है, आग खा रहा है, अंगारों पर चल रहा है, हजरत ये क्या मामला है? फरमाया लैसा फ़िअलुहु करामतन, उसके ये तमाम अफआल करामत नहीं कहलाएंगे, अल्लाह के वली का फेल नहीं कहलाएंगे। हजरत फिर क्या कहलाएंगे? फरमाया बल हुआ इस्तिदराजुन, बल्कि ये शोबदाबाजी है, इस्तिदराज है। अल्लाह ताला हमें इस तरह के लोगों से पनाह अता फरमाए। दाता अली हजवेरी के सामने भी तो एक जादूगर ने उड़कर दिखाया था, तो उसको भी जो है क्या करामत मान ली जाए? ये करामत नहीं हो सकती, तो ये शोबदाबाजी है। तो पता क्या लगा कि जब कोई शख्स ईमान वाला नहीं है, या फिर ईमान वाला तो है लेकिन वो अहले इल्म नहीं है, और अगर अहले इल्म तो है लेकिन वो तकवे वाला नहीं है, तो उसके ये तमाम अफआल वो शोबदाबाजियां हैं, उसको और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। और अगर कोई शख्स ईमान वाला भी है, इल्म वाला भी है, फिर तकवा और वरा वाला भी है, खशियत इलाही वाला भी है, आरिफ बिल्ला भी है, अल्लाह की सिफात को जानने वाला भी है, हुजूर सरवर कौनैन की सुन्नतों का आमिल भी है, फराइज को भी बजा लाता है, अल्लाह की नवाही को, अल्लाह की मना करदा चीजों से भी रुकता है, तो इस तरह का अगर कोई शख्स है तो वो अल्लाह का वली कहलाने का हकदार है। उस पर हम हुस्न ज़न रख सकते हैं कि ये अल्लाह का वली है। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर नईमी जिल्द 11 सफ़ा नंबर 400 पे क्या इरशाद फरमाते हैं, वो वली नहीं बल्कि इब्लीस की जुर्रियत यानी औलाद हैं, इनके अजाइबात करामत नहीं इस्तिदराज हैं। दज्जाल बड़ी अजीब बातें दिखाएगा मगर वली क्या मोमिन भी ना होगा। विलायत के लिए करामत की शर्त नहीं, ये तो एक खास दर्जा कुर्ब इलाही का है। जिस कदर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी कवी तर, उस कदर रब ताला से कुर्ब ज्यादा। तो पता क्या लगा, इस तरह की खरके आदत मुआमलात करना, इस तरह के शोबदाबाजियां करना, ये वली होने की शर्त नहीं है। तो जो ये कर रहा हो जरूरी नहीं कि वो अल्लाह का वली है, बल्कि ये देखा जाए कि वो शरीयत का कितना आमिल है, हुजूर के कितना करीब है, अल्लाह के कितना करीब है, शरीयत पर कितना अमल करने वाला है। अगर वो शरीयत पर अमल करने वाला हो, ईमान वाला हो, शरीयत पर अमल करने वाला हो, रसूलुल्लाह का आशिक हो और उसको तमाम तर अवामिर और नवाही का इल्म हो, तमाम जरूरियात दीन का इल्म हो, तो अब उस शख्स के ऊपर जो है हुस्न जन रखा जा सकता है। तो ये जो लोग हैं, जितनी भी शोबदाबाजियां करने वाले हैं, ये दज्जाल के जुमरे में तो आ सकते हैं, अल्लाह के वली के जुमरे में नहीं आ सकते। अब चलें सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ में पीर की क्या शराइत बयान फरमाते हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि हमारे उर्फ में पीर वली को क्या दिया जाता है और वली जो है वो पीर को क्या दिया जाता है, यानी दोनों को मुतरादिफ समझा जाता है कि पीर साहब क्या के अल्लाह का वली मुराद लिया जाता है, अल्लाह के वली को पीर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो शराइत बयान होंगी उसमें से 3 शर्तें जो हैं वो अल्लाह के वली होने के लिए भी ज़रूरी हैं, और एक शर्त मज़ीद जो है वो उस वली के लिए आगे पीर बनने के लिए ज़रूरी हैं कि ऐसे वली के अंदर जिसमें ये 4 शर्तें पाई जाएंगी तो उसकी आप बैत भी कर सकते हैं और वो बैत करवा भी सकता है। अगर इन 4 शर्तों में से कोई एक शर्त भी मफकूद होगी यानी नहीं होगी तो उसकी बैत जायज़ नहीं होगी। तो फतावा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा नंबर 505 के ऊपर सैयदी व सनदी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अव्वल शेख इत्तिसाल यानी जिसके हाथ पर बैत करने से इंसान का सिलसिला हुजूर पुर नूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो जाए, उसके लिए 4 शर्तें हैं। नंबर 1, शेख का सिलसिला ब इत्तिसाल सही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचा हो, बीच में मुनक़ते ना हो कि मुनक़ते के जरिए इत्तिसाल नामुमकिन। दूसरी शर्त क्या है पीर के अंदर के पाई जाए, फरमाया शेख सुन्नी अकीदा हो यानी सुन्नी सही अकीदा हो, बदमज़हब गुमराह का सिलसिला शैतान तक पहुंचेगा ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक। आजकल बहुत खुले हुए बददीनों बल्कि बेदीनों हत्ता के वहाबिया ने के सिरे से मुनकिरो दुश्मन औलिया हैं, मक्कारी के लिए पीरी मुरीदी का जाल फैला रखा है। होशियार खबरदार, एहतियात एहतियात। आगे फरमाते हैं तीसरी शर्त यानी पीर के लिए तीसरी शर्त है कि आलिम हो। सैयदी आला फरमाते हैं अकूलू मैं कहता हूं इल्म फिक इसी की अपनी जरूरत के काबिल काफी और लाजिम के अकायद अहले सुन्नत से पूरा वाकिफ, कुफ्र इस्लाम और दलालत और हिदायत के फर्क का खूब आरिफ हो, वरना आज बदमज़हब नहीं कल हो जाएगा। तो ऐसा शख्स कि जिसके बदमज़हब होने का हर वक्त खटका रहे, हर वक्त उसके बहकने का और गुमराह हो जाने का उसका खटका रहे, वो किसी की क्या हिदायत करेगा, किसी को क्या राह दिखाएगा। तो पीर के लिए
عالم ہونا بھی شرط ہے اور یہی ولی کے لیے بھی عالم ہونا شرط ہے۔ اور چوتھی شرط فرماتے ہیں فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا، اعلانیہ فسق کرنے والا نہ ہو۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، اس شرط پر حصول اتصال کا توقف نہیں کہ مجرد فسق باعث فسخ نہیں، مگر پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی توہین واجب، دونوں کا اجتماع باطل۔ تبیین الحقائق امام زیلعی میں ہے فی تقدیمہ للامامۃ تعظیمہ وقد وجب علیہم اہانتہ شرعا، کہ وہ جو اللہ کا ولی ہے، وہ جو پیر بننے جا رہا ہے، جس کی آپ بیعت کرنے جا رہے ہیں، وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، 4 انگوٹھیاں، 10 انگوٹھیاں، پیروں میں بھی انگوٹھیاں، عورتوں سے مشابہت رکھنے والا، اس کا حلیہ، اس کی داڑھی جو ہے وہ خشخشی، اس کے جو ہے وہ لٹیں جو ہیں وہ کندھوں سے نیچے جا رہی ہیں، تو اس طرح کا وہ بندہ نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اگر وہ اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے تو وہ شخص پیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سیدی و سندی اعلیٰ حضرت جلد 21 میں صفحہ نمبر 567 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں پیر کو عامل باعمل ہونا ضروری ہے، شریعت کی مقررہ فرمودہ عبادات و احکام میں کوتاہی اور سستی کو دخل نہ دے۔ اب اگر کوئی شخص عبادات و فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، محرمات و مکروہات سے واقف نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان پر عمل نہ کر سکے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حد شریعت سے گر جائے گا اور اب پیر بننے کا اہل نہ رہے گا۔ اس لیے جو شخص مقام حقیقت سے گرتا ہے وہ طریقت پر رک جاتا ہے، اور جو طریقت سے گرتا ہے شریعت پر ٹھہر جاتا ہے، اور جو شخص شریعت سے گرتا ہے وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے، اور گمراہ آدمی پیری کے قابل نہیں، مگر جو درویش کے مرجع خلائق ہو اس پر شریعت کے احکام جزئیہ کی احتیاط فرض و لازم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس پر فرض ہے کہ شریعت کے آداب و مستحبات سے بھی کسی ادب و مستحب سے غافل نہ رہے اور اسے فوت نہ ہونے دے، کہ یہ چیز مریدوں کی گمراہی کی سند ہو جاتی ہے اور مریدین اسے حجت بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے تو یہ کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ و گمراہ کن بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے کتنی واضح فرمایا کہ وہ شخص عالم شریعت ہونا چاہیے۔ اگر وہ عالم شریعت نہیں ہے، تمام اوامر و نواہی کو، شریعت کو نہیں جانتا، تو وہ شخص جو ہے وہ ضرور بھی ضرور ان تمام ممنوعات میں پڑ جائے گا، اللہ کے فرائض چھوڑ بیٹھے گا، مکروہات میں پڑ جائے گا، حراموں میں پڑ جائے گا، اور جب وہ اس طرح کرے گا تو اس کے مریدین کیا کہیں گے؟ وہ جی ہمارے پیر صاحب نے 1 سے زائد انگوٹھیاں پہنی تھی، وہ جی ہمارے پیر صاحب کی اتنی بڑی لٹیں تھی، وہ جی ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ اس طرح بھنگڑا ڈالتے تھے، اس طرح گھنگرو ڈال کے جو ہے وہ ناچا کرتے تھے، اس طرح جو ہے وہ رقص و سرور کی محفل کیا کرتے تھے، اس طرح بھنگ پی کے جو ہے وہ لمحے پڑے رہا کرتے تھے، اس طرح جو ہے وہ ناچ گانا کیا کرتے تھے، اور اس طرح عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ مس ہوا کرتے تھے، عورتوں کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، تو اب وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے بھی، گمراہ کن لوگ بن جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کس طرح واضح طور پر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ان کو ایکسپوز کیا، ان کو واضح کیا۔ تو آپ اس طرح کے اسکالر جو کہیں جی ہم نے ان کو جو ہے وہ ان 2 نمبر پیروں کو واضح کیا ہے، ہم ان کے سکینڈل سامنے لے کر آئے ہیں، ہم نے ان باباؤں کو جو ہے وہ ننگا کیا ہے، ہم ان 2 نمبر باباؤں کے بارے میں جو ہے وہ بولے ہیں، جس طرح یہ مرزا جیل میں جو ہے وہ دعوے کرتا ہے، تو یہ اس کے منہ پر تماچا ہے کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے ہمارے بزرگان دین نے بہت پہلے یہ ایکسپوز کر دیا، امام غزالی نے، دیگر بزرگان دین نے ان کو ایکسپوز کیا، حق اور باطل کو جدا جدا کیا، کسی جگہ اس انداز کا معاملہ نہیں رکھا کہ حق اور باطل مکس ہوں، ان کا ملاپ ہو، تو بالکل فتاوی جات موجود ہیں۔ یہ حق خطیب صاحب ہیں جی، اب ان کی آپ شعبدہ بازیاں دیکھیں گے تو کبھی جو ہے نا یہ منہ سے کیلے نکال رہے ہیں، کبھی آنکھ سے جو ہے وہ زنجیریاں نکال رہے ہیں، کبھی طرح طرح کے حرکات۔ اب بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے ممکن ہے؟ او بھائی جو شعبدہ بازی ہے وہ شعبدہ بازی ہوگی، ہم اس کو شعبدہ بازی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنی پیچھے تمہید باندھی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ عالم شریعت نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوامر اور نواہی پر عمل کرنے والا نہیں ہے، وہ شخص جتنے مرضی معاملات کرے، چاہے ہمیں ہوا میں اڑ کر دکھائے، چاہے وہ پانی پر چل کر دکھائے، چاہے وہ جو ہے وہ آگ کھا لے، لوہا نگل لے، لوہا کو باہر نکال دے، کسی طرح کے بھی معاملات کرتا رہے، ہم اس کے تمام معاملات کو بل ہوا استدراج، ہم اس کو استدراج کہیں گے۔ امام غزالی کے قول پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کو کرامت نہیں کہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اس بندے کی اگر آپ لٹیں دیکھیں تو وہ کندھے سے نیچے جا رہی ہیں، جو کہ بالکل خلاف شرع ہے، اور یہ عورتوں سے مشابہت ہے، اور عورتوں سے مشابہت جو ہے وہ حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5885 ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی
جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں اور ان عورتوں پر بھی لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں۔ اسی طرح حدیث نمبر 5886، اس سے اگلی حدیث پاک کے اندر کیا ہے، حضرت ابن عباس سے یہ ہے، قال لعن النبی صلی اللہ تعالی وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم قال فاخرج النبی صلی اللہ تعالی وسلم فلانا فاخرج عمر فلانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں یعنی ہجڑے مردوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، یعنی جو عورتوں جیسی بناوٹ کرتے ہیں، عورتوں جیسے معاملات کرتے ہیں، ایسے مردوں پر حضور سرور کونین نے لعنت فرمائی، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کی طرح وضع قطع رکھتی ہیں، مردوں والا لباس پہنتی ہیں، مردوں کی طرح دیگر معاملات کرتی ہیں، تو اس طرح کی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال بار پھینکو کہ جو اس طرح کے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوں۔ تو ان احادیث میں بالکل حضور نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو یہ حق خطیب صاحب اتنی بڑی لٹیں رکھنے کے ساتھ اگر یہ عورتوں کے مشابہ نہیں ہو رہے تو کوئی بندہ ثابت کرے کہ جی بالکل یہ سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح اس بندے کی داڑھی بھی نہیں ہے، داڑھی خشخشی ہے، جبکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں کہ جن میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا اور مونچھوں کو کٹوانے کا حکم دیا۔ وہ انشاءاللہ آگے ہم احادیث بھی پڑھیں گے، لیکن اس بندے کا عمل اس انداز کا نہیں ہے، تو یہ بالکل جعلی پیر ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ ان کی بیعت کرتے ہیں وہ سراسر جہالت کرتے ہیں، وہ لوگ جاہل ہیں، اور آپ جاہلوں کو ہی اس طرح کے افعال کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ اس طرح کے پیروں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ پنڈی اسلام آباد کی بہت بڑی گدی گولڈا شریف، ان کے جی جو ہیں وہاں پر سجادہ نشین، وہ کس انداز سے شادیوں بیاہوں پر کنجروں کو نچاتے ہیں اور مراسیوں کو بلا کر جو ہے وہ قبروں کے ارد گرد بھنگڑے ڈلواتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے بالکل ویڈیو کے اندر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، اور پیر میر علی شاہ صاحب جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، ان کے جو ہے یہ اولادیں آگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کس طرح ان کی روح کو جو ہے وہ تڑپا رہی ہیں، اور یہ آتش بازی ہو رہی ہے جی ان کی شادیوں پر، اور دولہوں کو دلہن کی طرح سجا کر بٹھایا گیا ہے، اور یہ آتش بازیاں ہو رہی ہیں، رنگینیاں منائی جا رہی ہیں، پیسوں کی جو ہے وہ فراوانی ہے، اور جو مسلمان جو ہے وہ جو چندہ ڈال کے جاتے ہیں انہی چندوں کے ساتھ یہ عیاشیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل واضح طور پر مراسیوں کی طرح۔ اچھا یہ چینل کوئی میرا کھولا ہوا نہیں ہے، یہ انہی کا ہے، جی ایس ٹی وی یعنی گولڈا شریف والے۔ یہ دیکھیں جی ہندوؤں والی رسوم کی جا رہی ہیں، ڈانڈیا کھیلا جا رہا ہے جی، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ کیا آتش بازی کی اور اس طرح بھنگڑوں کی اور اس طرح ناچ گانوں کی شریعت مطالعہ میں اجازت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو ان پیروں کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہ دیکھیں جی بالکل بانسری، ہم نے قریب سے بھی آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں، پتہ لگے جی وہ کہا جی نہیں تو وہ کوئی اور معاملہ کر رہے تھے۔ یہ دیکھیں جی بانسریاں بجائی جا رہی ہیں، یہ تمام مزامیر بجائے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ میں آلات موسیقی کو توڑوں، تو حضور نے اپنی بعثت کا جو مقصد بیان کیا ایک وہ یہ بھی تھا کہ آلات موسیقی کو توڑا جائے، اور یہ لوگ کس انداز سے آلات موسیقی کو جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو عمل کے اندر یہ کھوٹے تو تھے ہی تھے، اب آگے دیکھیں عقیدے میں بھی کیسے کھوٹے ہیں۔ یہ دیکھیں جی فضل الرحمان جو دیوبندی ہے کٹر قسم کا، یہ ان کے جی پاس آیا ہوا ہے، یہ گولڈا شریف کے پیر جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ بڑے باادب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بتاؤ ان سے یہ کیوں ملا گیا؟ یہ دیوبندی کے ساتھ ان گولڈے والوں کا کیا معاملہ تھا؟ اگر کوئی حاجت شرعیہ تھی تو وہ سب عوام کے سامنے لاؤ۔ یہ تمہاری ایک خاص ویڈیو جو ہے وہ عوام کے سامنے موجود ہے، تمہارے جتنے مریدین ہیں، تمہارے جتنے چاہنے والے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے کہیں گے وہ جی ہمارے پیر صاحب جو تھے وہ بیٹھے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا نا کہ جب اس طرح کا جاہل بندہ کوئی فیل کرے گا تو مریدین کہیں گے ہمارے پیر صاحب نے کیا تھا، پھر وہ گمراہ ہوں گے، گمراہ کن ہوں گے، آگے بھی لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو یہی بات ہے، ان گولڈا والوں کے ماننے والے جب ان کی یہ حرکات دیکھتے ہیں تو اپنے بچوں کی شادیوں پر کنجر نچواتے ہیں، ان کی شادیوں کے اوپر خسرے نچواتے ہیں، ان کی شادیوں پر ڈھول ڈمکے، گانے باجے اور دیگر اس طرح کی جو ہے وہ خلاف شرع معاملات کرتے ہیں، اور دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جی گولڈا شریف کے پیروں نے بھی تو کیا تھا، اور اگر ہم کہیں جی وہ بھی حرام تھا تو اس ٹائم بولتے نا، مولوی سارے کیوں گنگ بیٹھے رہے؟ اور وہ جو حنیف قریشی ہے جس کو آئے دن مروڑ پڑا رہتا ہے وہ جی داسلامی نے یہ کر دیا، داسلامی نے وہ کر دیا، اور مرنا
بولنا ان 2 نمبر پیروں کے خلاف، بولنا گولڈا والوں کے خلاف، بولنا یہ حق خطیب کے خلاف۔ حق خطیب کی تو بڑی تو چمیاں چاٹیاں لے رہا ہے، حق خطیب کے آگے تو بڑی لیٹیاں لے رہا ہے، حق خطیب کے آگے تو بڑی تیری جو ہے نا وہ عاجزی نکل رہی ہے۔ وہاں پر بولتا نا اس کے منہ پر کہ تیرا جو ہے وہ نہ منہ جو ہے شریعت مطالعہ کے مطابق ہے، نہ تیرے کرتوت شریعت کے مطابق ہیں، نہ تیرے عقائد جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں۔ اور تو کون سا بندہ ہے، تو کون سا شعبدے باز ہے، تیرا کس طرح جو ہے وہ شریعت مطالعہ سے تعلق بنتا ہے، تیرا کس طرح اہل سنت سے تعلق بنتا ہے؟ اگر واقعی تو مرد تھا تو بولتا نا وہاں پر تیری زبان کیوں گنگ ہو گئی؟ اور جب تجھے گولڈا کے پیر وہ داڑھی منڈے اور داڑھی خشخشیاں کروائے وہ پیر ملتے ہیں تو تو ان کی جو ہے نا وہ جا کر پیروں میں لیٹ جاتا ہے، او جی سید صاحب سید، او بھائی ٹھیک ہے سید ہوگا اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن سید کی دینی تعظیم، فاسق کی تعظیم کہ اس کے فسق کو وہ پروموٹ کیا جائے، اس کے فسق کو اس تعظیم سے جو ہے وہ شے ملے، تو ایسی تعظیم سید کی بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ سید اگر مرتد نہیں ہوا تو فقط اتنی تعظیم ہوگی کہ ہم اس کو برا بلا نہیں کہیں گے، لیکن اس کو اٹھا کر ہم علماء کی جگہ پر بٹھا دیں، پیران اعظام کی جگہ پر بٹھا دیں، اس کے ہاتھ چومیں تاکہ لوگ اس فاسق کی اتباع کر کے وہ خود بھی گمراہ ہوں اور لوگوں کو مزید کو بھی گمراہ کریں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن حنیف قریشی تو ان لوگوں کی جفیاں پپیاں لیتے ہوئے کیوں نظر آ رہا ہے؟ تجھے پتا ہے اگر حق خطیب کے خلاف بولا، اگر گولڈا شریف والوں کے خلاف بولا تو تیری ایڈز بند ہو جائیں گی، تیری جو ہیں وہ تیرے جو بیانات جو چند چیدہ پنڈی کے علاقوں میں ہو رہے ہیں، گولڈا شریف کے چاہنے والے اور حق خطیب کے چاہنے والے تیرے بیانات کروا رہے ہیں، وہ تیرے سارے جو ہیں وہ دکانیں تیری بند ہو جائیں گی، تجھے اپنی دکانیں بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس لیے جب بھی تو بھونکتا ہے، جب بھی تو بولتا ہے تو دعوت اسلامی کے خلاف بولتا ہے، جب بھی تیری زبان کھلتی ہے تو امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی کے خلاف کھلتی ہے۔ تجھے پتہ ہے ایک یہی بڑے بیچارے مسکین لوگ ہیں جو تجھے جو ہے نا وہ لگام نہیں ڈالتے، باقی تو جتنے بھی پیر ہیں ان کو تجھے لگام ڈالنے آتی ہے، وہ تجھے لگام ڈال سکتے ہیں، تو اس لیے تو نہیں بولتا۔ تو مجھے بتا کیا تو یہ شریعت کی حق گوئی کر رہا ہے یا یہ پیر پرستی کر رہا ہے، شخصیت پرستی کر رہا ہے؟ یہ بالکل یہ شریعت پرستی نہیں ہے، یہ شریعت کو بیان کرنا نہیں ہے کہ جہاں تیرے مزاج کے مخالف ہے وہاں تو جو ہے وہ تھوکے صاف کر کے جو ہے وہ چڑھائی کر دے، اور جہاں تیری طبیعت کے موافق آئے وہاں تجھے حرام بھی ہضم ہو جائے، شریعت کے خلاف معاملات بھی ہضم ہو جائیں، شریعت کے خلاف اس کے افعال، اس کے اعمال، اس کے عقائد بھی ہضم ہو جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ ہمار پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔